الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالترتيل. اتق الله حق تقاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان الله العظيم. اللهم إني أعوذ بك من البرص اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان الله العظيم. تمام قسم کی حمد و ثنا تسبیحات و تحلیلات تکبیرات از اول تا آخر وحدہ لا
शरीक खालिक कायनात मालिक अर्द व समा रब्बुल आलमीन के लिए हो। मुख्तसर तारीफों के बाद, दुरूद व सलाम के बाद आज का खुतबा जुमा, इसके अंदर मैं आपके सामने मेरा मजमून है तक़वा। तक़वे की अहमियत क्या है, मुत्तकीन की सिफात क्या हैं और तक़वे के फ़वाइद क्या हैं। ये बड़े बड़े मौजू हैं, एक एक नुक्ते पे कई खुतबे पढ़े जा सकते हैं। आज का मेरा मुख्तसरन खुतबे का मजमून यही है कि तक़वा इंसान के अंदर अगर आ जाए, तक़वा कहते हैं खौफ खुदा, रब का खौफ, रब का डर अगर रब इंसान के अंदर आ जाए तो उस पे ही इंसान की जिंदगी, उखरवी जिंदगी जो है, अबदन अबदा जो जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बताई है, एक मोमिन से वादा किया है, उसका इन्हिसार ईमान के बाद तक़वा है। और इमाम कायनात फ़ख्र मौजूदात रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई खुतबा हाजात पढ़ते थे, यानी जुमा का खुतबा, उसको भी खुतबा हाजा ही कहा जाता है, यानी इंसान की एक हफ्ते से लेकर दूसरे हफ्ते तक जो जिंदगी के अंदर पेश आने वाले वाक़यात हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या फ़वाइद हैं, यही खुतबा जुमा का जो है मजमून हुआ करता था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अवाम के अंदर क्या बुराइयां हैं, किन मुश्किलात से कौम मिल्लत दो चार है, ये मजमून हुआ करता था। और जिस खुतबा जुमा के अंदर या खुतबा हाजत के अंदर गर्ज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई खुतबा पढ़ते तो उसके शुरू में ये चंद आयात तिलावत फरमाया करते थे। वो सूरे निसा की एक आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, क्या ईमान वालों, यहाँ खिताब है कि जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, जो अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, यानी कलमा पढ़ लिया है, ये दावा कर लिया है कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जिस सिलेबस के साथ इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया है, जो लेकर आए हैं, आमनु, उनसे अल्लाह का खिताब है, जिन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम इसको मानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहते हैं आमनु का जहां भी खिताब है ईमान वालों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़िल्लाह, ऐ ईमान वालों, कलमा पढ़ने वालों, इत्तक़िल्लाह, रब का खौफ अपने दिलों के अंदर जारी करना, रब से डर जाओ, हक़्क़ तुक़ातिही, कि जिस तरीके से उसके डरने के असूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पे, जिंदगी के हर मौके पे बताए, हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और फरमाया तुम्हें मौत न आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान होने चाहिए, यानी जिंदगी के किसी एक लम्हे के अंदर भी, किसी एक सेकंड और मिनट के अंदर भी तुझे कलमा पढ़ने के बाद तेरी जिंदगी गफलत के साथ नहीं होनी चाहिए, तेरे दिल से खुदा का खौफ नहीं जाना चाहिए, तेरे दिल के अंदर खुदा का खौफ रासिख तरीके से पेवस्त हो जाना चाहिए, तुझे दिल के अंदर तेरे दिल के अंदर रब का हमेशा रब की याद होनी चाहिए। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी आयत मुबारक पढ़ा करते थे, सूरे निसा की पहली आयत मुबारक, या सूरे निसा की पहली आयत मुबारक, या
یہاں انسانیت سے خطاب ہے اللہ کا۔ اس وقت انسانیت جن مسائل سے دوچار ہے، انسانیت جس مصیبت سے دوچار ہے، اللہ رب العالمین نے آج بھی وہاں ایمان والوں سے خطاب یہاں کا یا ایھا الناس کہ لوگو یا ایھا الناس، مشرق میں ہیں تب بھی تم آگے، مغرب میں ہیں تب بھی آگے، جنوب اور شمال میں ہیں، روئے زمین کے عرض کے کسی بھی خطے پر ہیں، اللہ کے خطاب سارے انسانوں سے کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے ایمان والو، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرتے ہو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ انسانوں اس رب کا خوف طاری کر لو جس نے تمہیں من نفس واحدہ، ایک نفس سے پیدا کیا۔ انسانیت، پوری انسانیت، آج آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے انسانوں سے اللہ نے کہا من نفس واحدہ، تمہاری تخلیق تو ایک ہی نفس سے ہوئی ہے، تم مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، کالے ہو، گورے ہو، قوموں کے اندر، ملتوں کے اندر، ملکوں کے اندر بٹے ہوئے ہو، من نفس واحدہ، میں نے جو خلقکم من نفس واحدہ، میں نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا، یاد رکھنا، ایک ہی نفس۔ اللہ چاہتا عرب کے اندر کسی اور کو پیدا کر سکتا تھا، عجم کے اندر کسی اور کو، مشرق کے اندر کسی اور کو، مغرب کے اندر کسی اور کو، مگر میرا رب کا نظام کیا ہے؟ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اور اسی سے اللہ کہتے ہیں اسی ایک نفس سے اس کا جوڑا بھی بنا دیا، زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، مشرق سے مغرب کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا۔ اللہ اکبر، یہ رب کا نظام ہے۔ کہا اس رب سے ڈرو، انسانوں اس رب سے ڈرو کہ جس رب نے ایک ہی نفس سے تمہیں پیدا کیا اور مشرق اور مغرب تک اسی ایک ہی نفس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، پوری خطہ عرض کو میں نے رب کہتے ہیں ایک ہی مرد اور عورت کے ذریعے اسی کی اولاد بنا کے پوری خطہ عرض کو بھر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہلا خطاب کیا ہے؟ میرا مضمون ہے تقوی۔ یہاں اللہ نے انسانوں سے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اس سے ڈر جاؤ، اس سے ڈر جاؤ، اس نے ایک قانون اپنی تخلیق کے اندر پورے زمین کو بھر دیا، ایک اور مرد اور ایک عورت کی اولاد سے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے رب العالمین اسی آیت کے اندر فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، رشتے ناتے، رشتے آگے یہ قرابتوں کے تعلقات جڑتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ نے کہا اس میں بھی اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف ہے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، فرمایا قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اور یہ پھر آیت، پھر دوسری آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کیا کرتے تھے، سورہ احزاب کی آیت، اللہ رب العالمین اس میں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا۔ رب کا خوف مسلمانوں، رب کا خوف مقصود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا۔ وقولوا قولا سدیدا، اللہ کا خوف رکھنا اپنے دل کے اندر، اور پھر جب تمہارے خیالات اٹھیں گے، جب تمہاری زبان حرکت میں آئے گی، جب تمہارے اندر سوچ اور عقل و شعور تمہارا بیدار ہوگا، زبان حرکت میں آئے
بات سیدھی اور سچی کہنا. اللہ اکبر. پہلے کہا اللہ سے ڈرنا اور وقولوا قولا سدیدا, کہا بات سچی اور سیدھی کہنا, دو رخی بات نہیں کرنا. یہ 3 آیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ ہر مسنونہ کے اندر پڑھا کیا کرتے تھے. اور پھر فرمایا اسی آیت کے جز ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. یصلح لکم اعمالکم, اس تقوی سے کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے. نیکیوں جو تم چھوٹی موٹی نیکی کرو گے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیں گے. اللہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ومن یطع اللہ ورسولہ, ومن یطع اللہ, فرمایا جو اللہ کے حکموں کو مانے گا, ورسولہ, اور اس کے رسول کے حکموں کو مانے گا, فقد فاز فوزا عظیما. فرمایا جس نے یہ 2 اصول اپنا لیے, رب کے حکموں کو مانا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو مانا, رب فرماتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما, اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. وہ دنیا میں بھی کامیاب اور اخروی زندگی کی کامیابی بھی اللہ نے دی. اور پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ آیت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی کی گئی. میرا جو ہے مضمون ہے تقوی. اور اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, کہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں کو کتابیں دی گئی, جتنے بھی لوگ, اللہ اپنے کلام پاک میں کہتے ہیں, اپنے نبی کے امتیوں کو کہتے ہیں, نبی سے پہلا خطاب ہے, کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, کہ آپ سے پہلے جتنے بھی صحیفے دیے گئے, جتنے بھی کتابیں دی گئی, ان کے اندر کیا تھا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ ان اتق اللہ, انہیں یہ تاکیدی حکم دیا گیا کہ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا. جتنے بھی نبی یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول, انبیاء, رسول, نبی آئے, ان سب کو صحیفے دیے, کتابیں دی, ان سب کے اندر اللہ کہتے ہیں قرآن میں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, کہ لوگوں اللہ سے ڈرنا, رب کا خوف ہونا چاہیے, رب کا خوف. اور تقوی انبیاء کرام کی دعوت کا محور ہوا کرتا تھا, یہی منشور ہوا کرتا تھا. اور آپ دیکھیں اس سورہ شورا, آپ سورہ شعراء پڑھیں, یہ سورہ ایک تو شورا ہے, ایک ہے شعراء, سورہ فرقان کے بعد اس کو پڑھیں. اللہ نے ہر لگ بھگ تقریباً 8-9 نبیوں کا ذکر کیا, اور ایک جیسے آیات جو آپ کے سامنے شاید آپ سنیں گے, كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں سورہ شورا کہ كذبت قوم نوح المرسلين, کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا, نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون, فرمایا جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے انہیں کہا الا تتقون, کیا تم ڈرتے نہیں اللہ سے, کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میری قوم کیا اللہ سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین, میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں, سچا رسول ہوں, امانت دار ہوں. میں جو پیغام لے کر آیا ہوں, میرا جو منشور ہے, میرا جو طریقہ ہے, اس میں ایک ذرہ برابر بھی خیانت نہیں ہے آپ کے بارے میں. انی لکم رسول امین. اور پھر کیا فرمایا؟
کر واطیعون، اس کو مانو، اے اللہ سے ڈرو، اس کو مانو. اور فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. وما اسألکم علیہ من اجر، کہ لوگوں، میری قوم کے لوگوں، میں آپ سے ان باتوں کے بارے میں صلہ نہیں مانگتا ہوں، بدلہ نہیں چاہتا ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا صلہ، میرا اجر رب العالمین کے ذمہ ہے، میں آپ سے اجر نہیں مانگ رہا ہوں. یہ کس نے کہا؟ نوح علیہ السلام نے. اور پھر فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون. یہ سورہ شورى ہے. ایک بار اگر اللہ کہہ دیتے نا کافی تھا. یہ دیکھیں آپ سورہ شورى، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون، لوگو بس لہذا تم ڈر جاؤ، میری اطاعت شروع کر لو. اور سورہ ہود علیہ السلام کے بارے میں اسی سورت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. فرمایا ان کے بھائی ہود نے انہیں کہا الا تتقون، کیا ہو گیا ہے تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ الا تتقون، کیا ہو گیا ہے؟ کس بات کا تمہیں، کس بات نے تمہیں غافل کر دیا؟ الا تتقون، کیوں بے خبر ہو گئے ہو؟ اور پھر فرمایا انی لکم رسول امین. میں ہر ایک نبی نے یہی جملے کہے. اب سورہ شورى پڑھیں گے کوئی 10 بار سے اوپر ہر نبی کا اللہ نے ذکر کیا. انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس ایک امین رسول ہوں، ایک امانت دار رسول ہوں، میں ذرا بھر بھی خیانت نہیں کرنے والا. فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اتباع کرو. اور صالح علیہ السلام کے بارے میں اسی طریقے کے جملے کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے کہا، رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، ان کے بھائی سارے نبی انہیں کہا الا تتقون، کہ لوگوں اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انی لکم رسول امین. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں لوگوں میں ایک ایمانت دار رسول ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا ڈر جاؤ، میری اتباع شروع کر لو، میری اتباع شروع کر لو. لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی جملے، شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی جملے اسی طریقے سورہ شورى کے اندر. اور پھر لاسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ زخرف میں عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. جب عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں لے کر آئے تو میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں. کیا لایا ہوں؟ حکمت. عیسیٰ علیہ السلام کوڑوں کو شفا ہو جائے کیا کرتے تھے، اور کوڑدار کو، مردے کو زندہ کر دیتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ ایسی نشانی لے کر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر لاسٹ میں کہا فَبَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ، جن چیزوں کے اندر تم اختلاف کرتے ہو ان کا حل میں لے کر آیا ہوں. یہ کس نے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے. لاسٹ میں کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اتباع شروع کر لو. یہ سارے نبیوں کا یہی دستور، یہی طریقہ. آخر میں میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں سب سے پہلی سورہ اقرا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی. آپ کا کیا خیال ہے جب قوم نے ستایا، قوم نے آپ کی گردن میں اونٹ کی اوزری ڈالنی شروع کر لی، خانہ کعبہ
اللہ نے کہا ارائیت کان علی الہدا او امر بالتقوی، اے لوگو آپ کا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں جو سیدھی راہ پر دکھا رہا ہے، سیدھی راہ، او امر بالتقوی، لوگو وہ یہ حکم دے رہا ہے کہ تقوی اختیار کر لو، ایک ہی رب کو مانو۔ اللہ اکبر، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور حضرت ارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، کا صلی بنا رسول اللہ الصبح، فرمایا صبح کی نماز پڑھائی، فوضعنا موعظۃ بلیغا، اتنا بڑا، اتنا فصیح اور اتنا بلیغ خطبہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد، ذرفت منها العیون، ہماری آنکھوں سے جو چشمے جاری ہو گئے، اتنے ہم رو رہے تھے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ پڑھے، آج کل اور کا اگر کوئی خطیب اچھا بولتا ہے تو جو ہے سامعین پر دقت طاری ہو جاتی ہے، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھا، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر، فرمایا واجلت من القلوب، ہمارے دلوں پر رقت طاری ہو گیا، ہمارے جسموں پر رقت طاری ہو گیا، دل کانپ اٹھے، جسموں کے اندر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھیں بہنے لگی۔ کہا فقلنا کأننا موعظۃ مودع فاوصنا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں آپ کے خطبے سے ایسا لگتا ہے کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے، آپ ہمیں الوداع خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہا فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاوصنا، اے اللہ کے رسول ہمیں اور وصیت کریں، آج ہم جو ہے ڈر گئے، ہمیں لگتا ہے آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ پتہ ہے جب ہم نے کہا، ہم نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، لوگو اللہ سے ڈر جو، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا خوف طاری رکھنا، ہمیشہ رب سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اکبر، اوصیکم بتقوی اللہ، کہا لوگو اللہ سے ڈرنا۔ اور یہ وہ ایک موقع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ کے کجاوے کے اوپر، اونٹ کی پیٹھ کے اوپر کجاوے کے اندر پاؤں کو رکھ کر ہمیں مخاطب کرنے لگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول کہتے ہیں، اور یہ ابو امامہ اس کے راوی، کہا لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا الا تسمعون الا تسمعون الا تسمعون، اور لوگوں میری بات سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو، کیا سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ صحابہ نے کہا فداک بی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سن رہے، آپ کے مخاطب ہونے کے لیے 3 بار یہ جملے کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم مخاطب ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم آپ خطاب فرمائیں۔ کہا الا لعلکم ترونی بعد ما عامکم هذا، کہ شاید آئندہ تم مجھے اس آئندہ سال مجھے نہیں پاؤ گے۔ اللہ اکبر، کہا یاد رکھنا میرے یارو، آج میرا آخری خطبہ، آئندہ سال شاید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حجۃ الوداع کے موقع میں خطبہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ ایسا ہی ہوا نا، ایسا ہی ہوا۔ پھر کہا ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں، آگے فرمایا اتقوا اللہ ربکم، پہلا خطبہ کیا دیا، پہلا جملہ کہا اتق اللہ ربکم، لوگو اللہ کا خوف طاری رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور پھر فرمایا وصلوا خمسکم، لوگو 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہنا۔ نماز کا بڑا مقام مسلمانوں ہے، بڑا مقام ہے، نماز نہیں تو اسلام ادھورا ہے۔ مختصراً اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم، فرمایا لوگوں 5 وقت کی نماز ادا کرنا، وصوموا شہرکم،
رمضان کے روزے رکھنا، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، کہ لوگوں جب تمہارے پاس مال آ جائے گا، دولت آ جائے گی، پراپرٹی آئے گی، عزت آئے گی، ملازمت آئے گی، یاد رکھنا اس وقت غریبوں کو نہیں بھولنا، زکات ادا کرنا۔ یہ اسلام کا بڑا جز ہے۔ اس میں اکثر آپ دیکھیں یہ الگ مضمون ہے، اور آج کے دور میں بھی مسلمان زکات ادا کریں، کوئی بھی مسلمان غریب نہیں رہ سکتا۔ اور پھر کیا فرمایا، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، لوگوں جو امیر ہوں گے، جو تمہارے امیر ہوں گے، امیر جو ہے اسلامی ملکوں کے امیر، جماعت کا کوئی امیر ہوگا، اس کا حکم ماننا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، یاد رکھنا کیا کہ اللہ کے وعدے سے تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس جملے میں کیا تھا، اتقوا اللہ ربکم، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اَمَن یَأْخُذُ عَنِّی هَؤُلَاءِ الْکَلِمَاتِ، آج کون چاہتا ہے میں اس کو نئے کلمے سکھاؤں، کوئی اس کلمہ مجھ سے سیکھنا چاہتا ہے، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ ابو ہریرہ نے کہا میں حاضر ہوں، آپ سکھائیں وہ کیا کلمات ہیں، کون سے کلمات ہیں۔ کس نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو سننا اتق المحارب تکن عبد الناس، اتق المحارم، تم حرام کاموں سے بچتے رہنا، لوگوں میں اس طرح سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ محارم جو اللہ نے حرام کیے ہوئے کام ہیں، ان میں اللہ کا خوف کرنا، جب وہ سامنے آئیں گے رب سے ڈر جانا، تو لوگوں کے اندر سب سے بڑے عبادت گزار کو بھی شمار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ حرام کاموں سے اجتناب کرنا تو لوگوں کے اندر سب سے زیادہ عبادت گزار آپ شمار ہوں گے۔ اور دوسرا کیا فرمایا، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ لَكُنْ أَوْلَى النَّاسِ، جو اللہ نے تمہاری قسمت میں رزق دے دیا اس پر راضی رہنا، دنیا کے اندر سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اللہ ہمیشہ کیا رکھنا چاہیے، جو رب نے اس کی قسمت میں رزق لکھ دیا اس پر راضی رہنا چاہیے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَكُنْ أَوْلَى النَّاسِ، اللہ کائنات میں لوگوں کے اندر سب سے زیادہ مالدار بنا دیں گے۔ اپنی قسمت پر راضی رہنا، اپنی قسمت پر راضی رہنا، اپنی قسمت کے لیے جو جدوجہد ہیں وہ کرنا، اور پھر راضی رہنا ہر کوشش کے بعد۔ اور پھر تیسری کیا جملہ فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو سب سے زیادہ سچے مومن بن جاؤ گے۔ اللہ، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم سچے مومن بن جاؤ۔ اپنے پڑوسی، یہ الگ ایک خطبہ ہے، پڑوسیوں پر، معاشرے کے اندر پڑوسی چاہے قرابت کے اندر ہو یا غیر جو ہے قوم کا ہو، غیر برادری کا ہو، غیر مذہب کا ہو، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ فرمایا یہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کیا کہا، مومن بن جاؤ گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ چوتھا نقطہ بتایا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، تم لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ جو اپنی ذات کے لیے، جو اپنے بچوں کے لیے، جو اپنی برادری کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہو، کہا اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے بھی ویسا ہی پسند کر، یعنی تیرا کاروبار چل جائے، اس کا گھر جائے، تجھے ملازمت مل جائے، اس کے لیے کوشش رکھے کہ یہ ایسا ہی رہنا چاہیے۔ نہیں، اگر یہ سوچ ہوگی پھر مسلمان صحیح مسلمان نہیں ہے۔ وَمَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، فرمایا سچے مومن بن جاؤ،
سچے مسلمان شمار ہو جاؤ گے اگر وہی چیز جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. اور پھر فرمایا پانچ نقطے بیان کیے تھے. فرمایا ولا تکرہ الزیغ فإن کثرة الزیغ ممیت القلوب. لوگو زیادہ ہنسنے سے بچا کیا کرنا. زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ بنا دیتا ہے, دل مردے ہو جاتے ہیں. مجلسوں کے اندر جو عام جو رواج ہے جھوٹی باتوں پہ ہنسانا, لوگوں کو ہنسانے کی محفل منعقد کرنا, کہا زیادہ ہنسنے سے بچتے رہنا. ابو ہریرہ زیادہ ہنسنے سے بچتے رہنا. زیادہ ہنسنے سے دل مردے ہو جاتے ہیں. نہ کسی کی غمی کا خیال رہتا ہے نہ خوشی کا خیال رہتا ہے. وہ اپنی مستی کے اندر ہوتا ہے, وہ اپنے مگن کے اندر ہوتا ہے, پھر وہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملے میں فرمایا, دوسری روایت کے اندر ابو ذر سے اس میں بھی کہا تقوی اختیار کرنا پہلے ہے. اور ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتا. اے ابو ذر یاد رکھنا, یاد رکھنا روئے زمین کے کسی بھی خطے کے اندر ہو, بیابان جنگل کے اندر ہو, ویران میں ہو, مجلس میں ہو, اتق اللہ حیث ما کنتا. جہاں کہیں بھی اللہ کا خوف رکھنا کہ رب کی عین مجھے دیکھ رہی ہے. یہ نہیں مجھے موقع مل گیا اب کوئی دیکھ نہیں رہا اب جی بھر کے گناہ کر لو, نہیں. اتق اللہ حیث ما کنتا. جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا خوف جاری رکھنا. اور پھر فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. فرمایا برائی کو نیکی کے ساتھ مٹا دینا, برائی کو نیکی کے ساتھ مٹا دینا. یعنی تم سے برائی ہوگی اب اچھائی کر, اب نیکی کر, برائی خود مٹ جائے گی. اور پھر فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. یہ ابو ذر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہا لوگوں کے سامنے جب دعائے کوئی معاملہ پیش آئے تو وہ جو ہے وہ خالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. تیرے اخلاق ایسے نہ ہو کہ لوگ اس سے بات کرنے سے ڈرتے ہوں, لوگ اس تیرے سامنے آنے سے ڈرتے ہوں. یہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. اور پتہ ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا مانگا کرتے تھے رات کے ٹائم میں, کہتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکاہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم آتی نفسی تقواہا, اے اللہ میرے نفس کو تقوی نصیب فرما. اللہ مسلمانوں, نبی کہہ رہے ہیں اللہ میرے نفس کے اندر, میرے دل کے اندر اپنا خوف طاری فرما. نبی دعا کر رہے ہیں اللہ میرے نفس کے اندر, میرے دل کے اندر اپنا خوف پیدا فرما دے. وانت وزکانا انت خیر من زکانا, اے اللہ اسے تو پاک کر دے, تو سب سے زیادہ پاک کرنے والا ہے. نبی یہ دعا مانگے میرے دل کو پاک کر دے, اپنا خوف طاری کر دے. میرا اور آپ کا مقام کیا ہے, مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. اور پھر فرمایا انت ولیہا ومولاہا, تو ہی میرا دوست, تو ہی میرا مددگار ہے, مولا ہے. انت ولیہا, تو ہی میرا دوست ہے, تو ہی میری مدد کرنے والا ہے, تو ہی میرا مددگار ہے. آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی پریشانی ہو, اگر کوئی مصیبت ہو, رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آج کے دور کے اندر جو مصیبت آئی, پریشانی آئی, یہ کیسے آئی؟ ہم کہتے ہیں اس نے ایجاد کی, فلانے نے کی, اس نے کی, یہ ہوا وہ ہوا. اس کا علاج قرآن نے اس کی وجہ بتا دی. سورہ روم نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ظہر الفساد فی البر, یہ زمین کے اندر فساد, یہ وبائیں, یہ زلزلے, یہ بیماریاں, یہ مصیبتیں بما کسبت ایدی الناس. یہ خشکیوں کے اندر, تریوں کے اندر, طوفان جو ہے سمندروں کے اندر طوفان آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں. کہتے ہیں فلانے ایریے میں سمندر کے اندر زلزلہ آ گیا, اتنے علاقے جو ہے غرق ہو گئے, فلانے ایریے کے اندر زلزلہ آ گیا, یہ مصیبت آ گئی, یہ پریشانی آ گئی. اللہ کیا کہتے ہیں بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کے
سب لوگوں کے اعمال ہیں، یہ لوگوں کے اعمال ہیں، بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم، میں اللہ کہتے ہیں مزے چکھاتا ہوں ان کی بدعمالیوں کے مزے چکھاتا ہوں. سورہ روم، بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، بعض عملوں کے مزے چکھا رہا ہوں. بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. امید ہے کہ واپس آ جائیں گے، اہل عقل واپس آ جائیں گے، ایمان والے رجوع کریں گے، عقل و بصیرت والے رب کی طرف رجوع کریں گے، توبہ استغفار کریں گے. آپ نے غلط راستے کے اوپر ہیں اور واپس آ جائیں گے. یہ کہاں سے ایجاد ہوئی؟ یہ آپ کو ہے نا کہاں سے ابتدا ہوئی؟ 2 سال نیوز ہے، تواریخ ہے اور صحیح ہے کہ 2 سال پہلے 3 سال پہلے رمضان کے مہینے میں اہل ایمان کو اکٹھے کر کے بازار کے اندر کہا جاتا تھا کہ روزے کو توڑ دو، سود کا گوشت ان کے منہ میں ڈالا جاتا تھا. بما کسبت ایدی الناس ہے، وہاں سے ایجاد ہوئی. اللہ نے کہا وہاں سے میں نے اس کی ابتدا کی. ایسا ہوتا تھا نا ایمان والوں پہ ظلم، آج بھی ہو. یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے کفار کے لیے، نافرمانوں کے لیے، مگر ایمان والوں کو اس پر کیا ہے؟ توبہ استغفار کرنی چاہیے. کیوں؟ اور دوسری جگہ اللہ نے کیا کہا؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو مصیبت آ رہی ہے، جو پریشانی آ رہی ہے، بما کسبت ایدیکم، یہ بدعمالیوں کے لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. اور پھر فرمایا ویعفو عن کثیر، اور اکثر کو اللہ کہتے ہیں میں درگزر کر دیتا ہوں، اس پر ابھی دیکھتا ہی نہیں. چھوٹی سی کسی ایک پوائنٹ میں پکڑتا ہوں تھا، ویعفو عن کثیر، اکثر تو میں درگزر کر دیتا ہوں. ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو، اللہ کہتے ہیں ایمان والو، آمنوا استعینوا، مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ. اگر کوئی مصیبت آئے صبر کے ساتھ اس پر ڈٹنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے. اگر جو اطباء کی طرف سے جو ہے ڈاکٹروں کی طرف سے ملک کے اندر جو تدابیر ہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. بالصبر والصلاۃ، پھر مسجدوں کی طرف کرنا ہے، پھر اللہ کو یاد کرنا ہے. آپ کو یاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی، تنگی آتی اس دور کے اندر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کا رخ کرتے، مسجد کا رخ کرتے، نوافل کے اندر رب کے سامنے گڑ گڑاتے، تو جو ہے دعائیں مانگتے. آج بھی ہمیں اس پریشانی کا مقابلہ اہل اسلام کو، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کس طریقے سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. انشاءاللہ رب کے دربار کے اندر اس کا علاج ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، اللہ نے پہلے بیماری کا علاج بنایا ہے، اس کے بعد بیماری آتی ہے. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کیا ہر بیماری کے لیے علاج ہے. اور سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں اس لعلہم یرجعون، امید ہے ایمان والے، عقل والے، بصیرت والے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ رب ہمیں اس آزمائش سے بچا، ہمیں اس مصیبت سے بچا. ہاں جو ایمان والے اگر اس کے اندر ان پہ آ گئی، مصیبت آ گئی، یہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اللہ، یہ ان کے گناہوں کا